आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन जो सिंध में, पंजाब में, सरहद में, बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में जो कुदरती आफात ने तबाही मचाई है, और उस कुदरती आफात पर सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली ने जो कहा है, और अब आवाम इन कुदरती आफात को कैसे देखते हैं, उन पर बात करेंगे। और इस आफात से 75 सालों की जो बलाएं हुकूमतें थीं, उनके कारनामे जो सामने आए हैं, बिला तफरीक व तखसीस, कि वो फ़ौजी हों, सियासी हों, वो इंटर्म हों, केयर टेकर, या टेक्निकल हुकूमतें हों, कि सब ने मिलकर जो किया, बल्कि यूँ कहिए कि सियासत, रियासत और ब्यूरोक्रेसी, इंतज़ामिया, सबके कारनामे खुल कर आ गए हैं। फिर खान साहब ने जो इस्लामाबाद के लिए नई कॉल दी है, अपने बयानिया पर जो स्टैंड किया और उसका डिफेंस करते हुए जो कुछ कहा है, और फिर हामिद मीर से मुलाकात उनकी बड़ी दिलचस्प है। वो हामिद मीर जो उनके दौरे हुकूमत में उनका निशाना था, और आज उस पर यह तनकीद हो रही है कि वो मिला क्यों। इसमें सब कुछ आएगा, इसमें मसलहत भी आएगी और वो मुनाफ़क़त भी आएगी जो अमेरिका के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सियासी और इमरान खान के दोस्त जो हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई है। हम उस पर गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि मुनाफ़क़त क्या है, हराम खाना क्या है, लूट मार क्या है, इस पर बात करेंगे। और खान साहब के गुस्से पे कि जो उन्हें शहबाज गिल के हवाले से है कि उसे नंगा करके मारा गया, हम सारे बयानियों को कवर करेंगे। और क्या खान साहब के दबाव से इंतखाबात होंगे, या खान साहब नहल होंगे तो क्या लोग बाहर निकलेंगे, इस पर आज तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आपने टेलीविज़न जो बज़ाहिर तो रिस्ट्रिक्टेड है ना, कि कंट्रोल किया जाता है, मगर जो कुदरत का निज़ाम है अपना ना, उसे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। सच्चाई सामने आती है। तो आपने इन बारिशों के नताइज में जो फुटेज देखी, कुछ अंदाज़ा किया, गौर किया आपने? ये शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, इमरान खान हों, या फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट हो, कि पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद, तरक्की, खुशहाली, सलामती की एक अलामत है, और इसे तरक्की करने से, खुशहाली से, सलामती से रोक ही नहीं सकता, कि ये मुमलिकत खुदादाद है। मगर बहुत गौर से देखें उस सारी फुटेज को। पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन अभी भी कहाँ रहती है? छोटे शहरों में, देहातों में। तो सिंध का वज़ीर आला अपने मुंह से कहता है कि 15 लाख घर गिर गए, जबकि आप ये भी जानते हैं कि ये हुकूमतें कभी सच नहीं बताती। मेरा अंदाज़ा ये है कि 25 से 30 लाख घर गिर गए। 25 से 30 लाख का मतलब समझते हैं? कम से कम 1 करोड़ आबादी, जो वो अपने मुंह से साथ में कह रहे हैं कि 1 करोड़ आबादी डिस्पर्स हो गई है। अब जनूबी पंजाब का तस्वुर जहन में लाइए कि तौसा से राजनपुर तक, और पूरा जनूबी पंजाब, फिर KPK, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान पूरा का पूरा डूब गया। तो उस फुटेज में जो आपके लिए, मेरे लिए बाइस इबरत है, वो पता है क्या है? कि ये 75% मुल्क जो है 75 सालों में मट्टी का एक ढेर है। कहीं कोई इमारत नजर आई आपको? कोई पक्का मकान नजर आया? कोई रास्ता नजर आया? कोई सड़क, कोई हाईवे? तरक्की की जमानत मालूम है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्यूट सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रिक, गैस, पानी, और लोगों की सेहत, ये ज़रूरतें ख़ास है ना। तो बहुत गौर से इस फुटेज को देखें। ये सारे टेलीविज़न दिखा रहे हैं कि आपके चंद बड़े शहरों को छोड़कर मुल्क में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं।
وہ جو لوگ دکھائے جا رہے ہیں کیا وہ آج کی مہذب بستیوں سے یا مہذب انسانی ایک تصور نیا ہے؟ گزشتہ 50 سال میں ٹیکنالوجی، سائنس، ایجوکیشن اور آل اسپیکٹ جو یورپ امریکہ سے ہی نہیں ہندوستان میں بھی کہیں کہیں اب نظر آتا ہے، یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا فار ایسٹ میں جو نظر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک میں کہیں موجود ہے؟ علامہ الحفیظ بہت غور سے دیکھیں اسے تو یقین کامل رکھیں کہ اس ملک میں کوئی ترقی نہیں ہونے جا رہی، کوئی خوشحالی نہیں آ رہی۔ 6000 سے 7000 میگا واٹ تو بجلی کا شارٹ فال ہے نا، اور جبکہ 75% جو عوام ہے وہ اس سے ویسے ہی یکسر محروم ہے۔ وہاں کچھ ہے ہی نہیں، سڑک ہی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی گیس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کچے مکان ہیں ڈھیر، جو ایک بارش کہتے ہیں یہ قدرتی آفات ہے۔ تو ایک سندھی نوجوان نے ایک ویڈیو لگائی ہے جو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے، ہم جیسے لوگ جو بولنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم اسی سیج سوسائٹی میں پیدا ہوئے تھے، اسی سے باہر آ گئے، اور پھر جو ہماری ایج کے لوگ ہیں کہ یار آفاق صاحب آپ کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یار آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا، آپ صحافی ہیں، مگر عام آدمی جو ہے نا وہ بڑا سمجھدار ہے۔ اب یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات السلام علیکم دوستو، آؤں ہیں ارشاد جاگیرانی، مجھے ایک دوست ماجد سے ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे، मुंहिंजी दिलि चए थी त उहा ॻाल्हि तव्हां ताईं पहुचायां ऐं तव्हां इहा ॻाल्हि सभिनी ताईं पहुचायो। जीअं न हिकिड़ी वीडियो क्लिप में अनवर मखसूस साहिब मुईन अख्तर खे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदो आहे, मुईन अख्तर चवंदो आहे बड़ी अच्छी बात बताई भाई, बड़ी अच्छी बात बताई भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं फैलाऊंगा इस बात को, मूंखे बि ख़बर न हुई यार, मां चाहियां थो त इहा ॻाल्हि पखेड़ थिए, इन ॻाल्हि जी ख़बर पवे ऐं तव्हां बि इन ॻाल्हि खे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि ताईं पहुचायो जेकी हुक्मरान टीवी ते अची बार बार इहो चवनि था त हीअ कुदरती आफ़त आहे, कुदरती आफ़त आहे, कुदरती आफ़त आहे। यार जेकॾहिं हीअ कुदरती आफ़त आहे त पोइ दुरानीअ जी न्याणी छो नथी लुड़े? जेकॾहिं हीअ कुदरती आफ़त आहे त पोइ ज़रदारी जी न्याणी छो नथी मरे? जेकॾहिं हीअ कुदरती आफ़त आहे त पोइ मुराद अली शाह जी न्याणी गोता छो नथी खाए? जेकॾहिं हीअ कुदरती आफ़त आहे त पोइ अज़रा छो नथी मरे? कुदरती आफ़त आहे त फरियाल छो नथी मरे? कुदरती आफ़त आहे त बिलावल भुट्टो छो नथो खॾ में किरे? हीअ कुदरती आफ़त आहे त पोइ शाज़िया त मरी मथां घर जी छत छो नथी किरे? नफ़ीसा छो नथी मरे? छो नथा मरनि इहे हुकुमरान? इन्हनि जे मथां छो नथी का आफ़त अचे, कुदरती आफ़त? इन्हनि खे नेकी जा कम कया आहिनि छा? ख़ुदा कयो यार, ख़ुदा कयो। ॿियनि मुल्कनि में बरसाति खे वॾो माण्हू इंजॉय कंदा आहिनि, हिते ज़हमत करे छॾी आहे बरसाति खे, तव्हां करप्शन एॾी, कुझु न कयो अथव मुल्क जे लाइ, कुझु त कयो आहे। कह रहा है कि सिराज दुरानी ने जो कहा ना कि हमें गौर करना चाहिए कि अवाम ने कोई गलती की होगी, कोई बेईमानी और कोई हमारी ख़राब हरकतें हैं जो मुझसे भी हुई हैं, तो ये आफात उसके नतीजे में आती हैं। तो ये नौजवान कह रहा है कि ये कैसी कुदरती आफात हैं कि ना इस नासिर जरदारी मरता है, ना अदी तालपुर मरती है, ना बिलावल को कुछ होता है, ना मुराद अली शाह को कुछ होता है, ये सिर्फ गरीब अवाम ही मरते हैं इसमें। वो फिर कहता है सोचें इसे, गौर करें कि इसमें बहुत बड़ा सबक है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कहता है कि ये जो मुल्ला आपको पढ़ाता है ना कि सब्र करें, शुक्र करें कि हर काम में, हर तकलीफ़ में, हर अज़ियत में अल्लाह की कोई रज़ा होती नहीं, अल्लाह की कोई रज़ा नहीं है इसमें। वो गरीबों को ही मारता है, मतलब इतना जालिम बताया जाता है कि वो सिर्फ गरीबों को, कमज़ोरों को, महकूरों को, मजबूरों को मारता है, ताकतवर को बचा लेता है। चाहे वो दौलत की ताकत हो, असले की ताकत हो, हर किस्म की ताकत के साथ अल्लाह खड़ा नज़र आता है जो मज़हब दिखाता है हमें, वो मज़हब जो मुल्ला बताता है। नहीं, ये आप और हम हैं जो जालिम हैं, जो अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर चुप रहते हैं और हमारी आंखों के सामने हमें लोग लूट कर ले जाते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम आपस में मुत्तहद नहीं होते, हम उनके लिए लड़ते हैं, आवे आवे जावे जावे। गौर से देखें कि हम इनके लिए लड़ते हैं, और फिर किसी ने क्या खूब कहा है कि वोट देने वाले सब डूब गए और वोट लेने वाले सब महफूज हैं। क्यों महफूज हैं? कि वो आपकी क्लास से नहीं, अगर वो डूबने वाली क्लास से होते तो ये मुल्क नहीं डूबता, ये तबाही नहीं आती, हम कौमों की बरादरी में तमाशा कभी नहीं बनते। गौर करें कि वोट देने वाले ही आफात का निशाना बनते हैं, वही डूब जाते हैं, वही भूख से मरते हैं, वही बीमारी से मरते हैं। आप में से कितने जो लंदन इलाज कराने जा सकते हैं, अमरीका आ सकते हैं?
غور کریں ان باتوں پر. یہ ریاست تماشا بن گئی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں سجاد اظہر, وہ امریکہ بھی رہ کے گئے, یہیں ٹیکسس میں بھی رہے, نیو یارک میں بھی رہے, تو انہوں نے آج ایک پوسٹ لگائی کہ پنجاب کی ٹرانسپورٹ میں بیٹھے گجرانوالہ مختلف شہروں کا نام لیے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریاست ناکام ہو چکی اور اس ریاست کا اب کوئی جواز باقی نہیں بچا ہے. تو میں نے اس پر کمنٹ کیا کہ حضور آپ کو امریکہ سے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے, آپ کو اب سمجھ میں آیا. آپ یقین کریں جب آپ یہاں سے بیٹھ کر سارے معاملات کو دیکھتے ہیں نا تو حیرانی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. کل یہاں بھی پوری رات بارش ہوتی رہی اور اتنی موسلا دھار دھواں دھار تھی صبح 11 بجے تک کہ اگر پاکستان ہوتا تو یہ سب ڈوب کر ختم ہو گیا ہوتا. اچھا یہاں بھی قدرتی آفات آتی ہیں, اس شہر میں کشتیاں چلی ہیں, مگر کوئی اس لیے نہیں روتا کہ میرا گھر ڈوب گیا, کیونکہ انشورنس ہوتی ہے. ایک بہت لمبا ٹاپک ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. تو غور کریں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب خان صاحب کی طرف آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کال دوں گا, اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ میں جب کال دوں گا تو پورا کے پی کے اور پورا پنجاب نکلے گا, اور جو امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے, تو خان صاحب اس پہ بلیو کرتے ہیں اور یہی سوچ کے عدالت پیش ہو رہے ہیں کہ انہیں کہیں یقین ہے کہ انہیں ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے, انہیں نااہل قرار دیا جائے گا, مگر وہ ویل کانفیڈنٹ ہیں کہ ریاست یہ کر نہیں سکے گی کیونکہ لوگ باہر نکلیں گے اور قبضہ کر لیں گے. ہائے خان صاحب کیا ڈیلوژن ہے آپ کا, کیا وشفل تھنکنگ ہے. خان صاحب ذرا سوچے, غور کریں, جو لوگ اپنے بچوں کے مرنے پہ نہیں نکلتے, اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے لٹتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, روز تباہ ہوتے ہیں آپ جیسے حکمرانوں کے ہاتھوں, آپ ان پہ تکیہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے باہر نکلیں گے, ایک سینے پہ گولیاں کھائیں گے. وہ 77 کی تحریک میں آخری بار گولیاں کھائی تھیں, سب کو سمجھ میں آ گیا تھا یہ کھیل. اس ریاست کو سب سمجھ چکے ہیں, اب مزے لیتے ہیں, بریانی کی پلیٹ بھی کھاتے ہیں, آپ کے لیے بھی بولتے ہیں آئیڈیلزم میں. شرفا کی اولادیں جو ہیں اور عام غریب آدمی تو شرفا کو دیکھ کے نا طاقت, اس خطے میں طاقت پر ویل کرتی ہے. اور یہ جو مذہبی سوسائٹیز ہوتی ہیں نا, یہ ہندوستان پورا مذہبی ہے نا, انہیں عقیدت کے لیے ایک پوجا کرنے کے لیے ایک سامنے شخصیت چاہیے ہوتی ہے. بگننگ سے نکال کے ریلیجیس پوری ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو سب سمجھ میں آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. بہت نہیں بولوں گا, بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے اور فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے, مگر یہ باہر نہیں نکلتے. خان صاحب یاد رکھیے گا, یہ جو آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے نا کہ سب باہر آ جائیں گے, یہ امین گنڈا پور, یہ شاہ محمود قریشی, یہ جتنے بھی آس پاس ہیں, پرویز خٹک, یہ آپ کے لوگ ہیں. سب سے پہلے تو غور کریں, یہ شاہ محمود قریشی کہاں سے آیا ہے, یہ پرویز خٹک کون ہے, جو بھی آپ کے راؤنڈ میں ہے. پھر وہ حامد میر سے آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے. حامد میر بتاتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا حامد میر کے خلاف ہیں بہت سارے لوگ, تو میں ان کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس نے جو شہریب کے پروگرام جو گفتگو کی, اگر کوئی غلط ہے تو خان صاحب نے ابھی تک کنٹراڈکٹ نہیں کیا اس کو کہیں پر, اور اسے خود انوائٹ کر کے بلایا تھا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھلا کرے وہ ملا کیوں, وہ تو خان صاحب کے خلاف ہے. ایک اچھا جرنلسٹ وہی ہے جو سب سے ملتا ہو, سب کی سنتا ہو, سب کو دکھاتا ہو, سناتا ہو, اور سب سے ڈائلاگ کر سکتا ہو, ورنہ وہ اچھا جرنلسٹ نہیں. اگر میں کہیں لوگوں سے کہیں کٹا ہوا ہوں یا لوگ مجھ سے کٹ گئے ہیں تو میری ناکامی ہے یہ, مگر میں اب کیئر یوں نہیں کرتا کہ میں مین اسٹریم جرنلزم نہیں کرتا. میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بولتا ہوں. جب تک میں اخبار نکالتا رہا تو میں راستے کھلے رکھتا تھا, سمجھے نا, کیونکہ اس کے حامد میر کی بھی شو کے ٹی آر پی کا چکر ہے نا, کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ نہیں بیٹھیں گے تو شو ادھورا ہے. بہرحال میں اس پہ بات نہیں کروں گا. بہرحال میں یہ بتاؤں گا کہ حامد میر کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ابصار عالم کو گولیاں لگی ہیں, اور اسد طور کو کیسے اٹھایا گیا, اور فلانے صحافی کو کیسے اٹھایا گیا, ان کے علم میں ہی نہیں تھا. تو میں سب سے پہلے پیغام دوں گا یہاں جنہوں نے پوسٹ لگائی ہے امریکہ میں, پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے رہنما کہلاتے ہیں وہ, کہ عمران خان کی مخالفت وہ کرتے ہیں جو لوٹ مار کا حصہ ہیں, جو حرام کی کماتے ہیں, جو منافقت کرتے ہیں. تو محترم اسلامی تاریخ بھی پڑھ کے دیکھ لیں اور ماڈرن ہسٹری بھی پڑھ کے دیکھ لیں, سب سے بڑا نااہل سربراہ مملکت یا منتظم وہ ہوتا ہے جو لا علم ہو,
اس سے زیادہ نااہل کوئی نہیں ہو سکتا. تو خان صاحب نے اپنے منہ سے اعتراف کیا وہ کتنے نااہل ہیں کہ اسلام آباد میں ابصار عالم کو گولی لگی مگر خان کو پتہ نہیں چل سکا. اسے تو بیوی بتاتی تھی کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے یا آج ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے اور پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، کیونکہ بیچارہ 4 گھنٹے تو وہ ورزش کرتا ہے اور وہ ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں کرتا. وہ اپنے آپ کو کہیں جواب دہ نہیں سمجھتا کہ سب کے لیے قانون برابر ہوگا مگر خان کے لیے نہیں ہوگا. وہ توہین عدالت پہ توہین عدالت کرتا رہے گا. پہلے بھی 2014 میں بھی معافی مانگ چکا ہے. اب اسے پھر مشورہ دیا جا رہا ہے کہ معافی مانگ کے جان چھڑا لے، مگر مجھے نہیں لگتا اس دفعہ معافی ہوگی. 4 مقدمات ہیں، 2 کورٹ میں ہیں اور 2 الیکشن کمیشن میں ہیں. کسی ایک میں پھنسا لیں گے خان کو. اور یہ جو خان کا تصور ہے نا کہ پورا پاکستان میرے نام پہ جان دے دے گا، تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اپنی دونوں حکومتیں اب توڑنے پہ رضامند ہو گئے اور 10 سپٹمبر سے پہلے توڑ دیں گے دباؤ بڑھانے کے لیے کہ کیسوں سے بھی جان چھٹ جائے گی، الیکشن کی بھی راہ ہموار ہو جائے گی اور ریاست افراتفری کا شکار ہو کے الیکشن کروانے مجبور ہو جائے گی. مگر نہیں خان صاحب، ریاست کو تو موقع فراہم کریں گے آپ کہ وہ قومی حکومت بنائے اور آپ سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوائے کہ فاشزم کیا عروج آپ دکھا رہے ہیں. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ سنیے منافقت کیا ہوتی ہے. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو 2018 میں بڑی اکثریت سے جیت گیا تھا مگر مجھے ہرایا گیا. 25-30 لوگ جو میرے لیے بعد میں مسئلہ بنے اور میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، میں نے پھر بھی بنانے کی کوشش کی اور مجھے ایجنسیوں سے کالیں کروانی پڑتی تھیں. یہ منافقت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں جو ساتھی ہیں، دوست ہیں ان کے نزدیک یہ منافقت نہیں ہے. پھر آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ میرا اصل مسئلہ آصف زرداری یا شہباز شریف سے نہیں ہے، میرا مسئلہ ان سے ہے. میں کہ جلسوں میں خان صاحب گالیاں شہباز شریف کو، نواز شریف کو اور آصف زرداری کو دیتے ہیں، انہیں نیوٹرل کہتے ہیں اور اب پھر چپ ہو گئے ہیں، نام نہیں لے رہے ان کا، اب نیوٹرل بھی نہیں کہہ رہے اور کچھ عرصے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ نہیں لیں گے. اندر سے سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جہاز میں بڑے پیمانے پہ فوجی مر جائیں، افسران مر جائیں تو کہتے ہیں، کہلواتے ہیں کہ اس میں باجوہ بھی ہونا چاہیے تھا. اور یہ منافقت اور یہ لوٹ مار نہیں ہے کہ ریٹائری آ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ تو ہماری فوج ہی ہے، ہم ہی ہے، تو ہمیں عمران خان کو لانا چاہیے تھا، ان چوروں کو کہاں سے لے آئے. آئین قانون کو توڑنا یہ منافقت نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے، یہ بے ایمانی نہیں ہے، یہ چوری نہیں ہے. اور پھر غور سے دیکھیں اس طبقے کو جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جو اشرافیہ ہے، جن کے گھروں کے اندر پانی تو آیا مگر چھت نہیں گری. چھت گر کے جو لوگ مرے ہیں وہ کوئی اور ہیں اور جن کی چھتیں محفوظ ہیں اور جنہیں یہ آفات قدرتی تکلیف نہیں پہنچاتی، ان کی یہ ایک اکثریت خان صاحب کے ساتھ ہے. اور خان صاحب کی جو کابینہ تھی، آپ نام لے کر بات کر لیں، بلکہ آج ہی خبر چھپی ہے اسد قیصر کا بھائی عدنان قیصر کے خلاف مقدمہ تھانہ مارگلہ میں کٹا ہے کہ میونسپل کے کلب کے اوپر درجنوں عمارتوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. مگر خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں، ان میں منافقت ہے ہی نہیں، وہ سچائی کے علمبردار ہیں. اصل منافقت یہ ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہوں اور جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. لوٹ مار کے لیے اس سے بڑی سپورٹ نہیں ہو سکتی. وہ خان آج جو کہتا ہے کہ شہباز گل پر تشدد ہوا، اسے ننگا کر کے مارا گیا اور اس کا بڑا دکھ ہے. کوئی اس خان سے پوچھے کہ خان صاحب 3.5 سال حکومت رہی، 26 سال سے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، کتنے مسنگ پرسنز کے لیے آپ باہر نکلے، انہیں کیسے کیسے مارا. کبھی آپ سڑک پر آئے، آپ امریکہ کی سپلائی روکنے کے لیے آتے تھے کیونکہ آپ کا فائدہ تھا، آپ وہاں طالبان کو سپورٹ کرتے تھے، ریاست کے اندر جو عناصر تھے اس کی حمایت میں ان کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے. مدثر نارو لاہور کا صحافی غائب ہو گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی ماں کو اور اس کے بیٹے کو وزیر اعظم سے ملواؤ، مگر وزیر اعظم جب تم وزیر اعظم سے مل کے نہیں دیے، تم اس ظلم کے خلاف بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان مظلومین سے ملے بھی نہیں،
تمہارے دور میں تھانوں میں کیسے کیسے لوگوں کو لٹا لٹا کے مارا گیا، کتنا تشدد ہوا، آپ کو نہیں پتا؟ مگر شہباز گل کی بہت تکلیف ہے، کیونکہ وہ آپ کی کلاس کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ منافقت نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر کوئی فائدہ نہیں ہے کہنے کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سب کو سب نظر آ رہا ہے۔ میں تو صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ 75 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب برابر کے ذمہ دار ہیں، اور بار بار کہتا ہوں کہ نواز شریف، آصف زرداری، ریاست کی چوریاں، بے ایمانیاں، لوٹ مار عمران خان کی شکل میں آرٹ کا درجہ اختیار کر چکی ہے، اور یہ جو ترقی کے خواب ہیں یہ جھوٹے خواب ہیں۔ وہ جان ایلیا نے کبھی کہا تھا نا، میں بھی بہت عجیب ہوں، اور اتنا عجیب ہوں کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں، خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ یہ 75 سالوں میں لٹنے والے مظلوموں کی داستان ہے اس میں، کہ خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ میں نے اسے آج تھوڑا سا چینج کیا ہے، وہ بھی بہت ذلیل ہیں، اتنے ذلیل ہیں کہ بس، وہ بھی بہت ذلیل ہیں، اتنے ذلیل ہیں کہ بس، سب کو تباہ کر دیا مگر ملال نہیں، سب کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں۔ یہ ہے ساری داستان کہ 75 سال بلاؤں کی حکومت رہی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ایک الگ کلاس ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر آپ اکٹھے متحد ہو کر باہر نہیں نکلے، اس نظام کو نہیں للکارا، تو یہ جو شہروں میں اب لوگ آگے نا، دیکھیں آپ نے دیکھا ہے 75% ملک تو کچرے کا ڈھیر ہے نا، کچا بالکل مٹی کا ڈھیر، تو یہ شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کراچی کا مسائل کیوں ہیں؟ وہی مسائل اب لاہور میں سر اٹھا رہے ہیں، ہر بڑے شہر میں مسائل، کیونکہ جب دیکھیں میں جس ملک میں رہتا ہوں نا 50 اسٹیٹ ہیں، ہر اسٹیٹ کو نکالیں، اس کی اکانومی پڑھیں، اس کا انفراسٹرکچر دیکھیں۔ جو سہولت نیو یارک کے کسی شہری کو حاصل ہے وہ مسیسپی کے گاؤں میں موجود ہے، وہ الاباما کے، وہ کسی بھی مڈ ویسٹ کی ریاست میں، ایسٹ کی ریاست میں، ساؤتھ کی ریاست میں، جہاں چلے جائیے ہر چیز میں درجنوں پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ آپ کے یہاں تو بنیادی ضروریات مطلب پانی ہی نہیں ہے پینے کا، گھروں میں پانی آ گیا ہے، آج شور پڑا ہوا ہے کہ پینے کا پانی نہیں مل رہا انہیں، روٹی نہیں مل رہی، اور اب بیٹھے ہیں کہ عالمی امداد آئے گی، یونائٹڈ نیشن آئے گا، خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں کہ پھر لوٹ مار ہوگی۔ اگر آپ 75 سال کی تاریخ کا جائزہ لیں، ہزار ارب روپے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپ کو فنڈ کیا، ڈونر تھے وہ، کہ آپ اپنا انفراسٹرکچر بہتر کریں، سب کھا گئے، ڈکار گئے۔ تو آج کوئی بتا رہا تھا کہ 8 ارب روپے اب تک بانٹ چکے ہیں آفت زدہ لوگوں میں، تو میری ہنسی نکل گئی، وہ بھی آپس میں بانٹ کے کھا لیے ہوں گے۔ اور جگہ جگہ سے دعائیں آپ سن رہے ہیں نا، تو میں آپ کو آخر میں اس ویڈیو کے ساتھ اور اپنی طرف سے تو اللہ حافظ کہتا ہوں کہ سنیں یہ فرد کیا کہہ رہا ہے، سندھی میں کہہ رہا ہے، مگر بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھیے گا، مگر اب لوگ بولنے لگے ہیں، للکارنے لگے ہیں۔ جاتے ہوئے اتنا اور بتا دوں کہ میرے ایک دوست ہیں انور فراز، بہت نامور نجومی ہیں پاکستان کے، زرگزش، پاکیزہ، سسپینس، ڈائجسٹ میں ایڈیٹر بھی رہے ہیں، اور بہت ریناؤنڈ شخصیت ہیں۔ انہوں نے آج بڑے درد سے ایک پوسٹ لگائی کہ ہی جو ہے کراچی الیکٹرک 15,000 روپے جن کے گھر کا کرایہ، ان کا بجلی کا بل 40,000 ہے، لوگ رو رہے ہیں، مظاہرہ کرنے جاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، دوسرے دن سب کچھ پھر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے تھا۔ تو جس پہ کسی اور نے کہا، کمال کہا آج، کہ کراچی والوں کا مقدر نہیں بدلا، پہلے کوئی اور بھتہ لیتا تھا، اب ان کی جگہ وہ تو چلے گئے، اب کراچی الیکٹرک بھتہ لیتی ہے، بجلی دے نہ دے، مگر وہ ہر مہینے بھتے کی پرچی بھیج دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اتنی زیادتی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بیت المال کی کیا کنڈیشن ہے، میرے پس کردہ کی کیا کنڈیشن ہے، سائڈ میں میری کچی آبادی کی کیا پوزیشن ہے۔ ہم مر گئے ہیں،
ये जो कुछ कर रहे हैं, ये आग कर रहे हैं, ये आग लगी हुई है। इतना हक हम रखते हैं। बिलावल, इन्हों के जो कहने पे मत लगो, निकलो। हम देखें कि बिलावल गलियों में घूम रहा है, तुम सर्कट हाउस में बैठ के 2 देगें बेच के हमें जलील करते हो। हमें तुम्हारे खाने की नहीं है, भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ। पानी निकले, खाना आप लोग को खिलाओ। हम भूखे मरना जानते हैं, भूखे काटना भी जानते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे 2 से 2.5 फुट घर में पानी है, 3 से 4 फुट बाहर पानी है। हम गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे आना जाना करें? हम मर गए, मेरी जाए जगह सारी टूटी फूट गई है, हर जगह से, ऊपर से नीचे से। खुदा के लिए इन्हें भेजो, इन्हें भेजो। इन्हें ना भेजने की सूरत में पूरी कॉलोनी गर्मा गर्मी में है। ऐसा ना हो कि तुम हमें सवाल तक नहीं सको। बिलावल साहब, हुक्म करो कमिश्नर को, हुक्म करो डीसी को। और मैं एक बात करूंगा, ये जो तुम्हारा मेट्रो है 10 फैजल पे तेल नहीं देता, खा जाते हैं सारे के सारे। देखे, उनके भी हुक्म सादर करें, बैतुल माल में जाएं। मैं बार बार आपको कहता हूं, ऐसा ना हो कि तुम्हारे गेटें बंद कर दें, तुम्हारे रास्ते बंद कर दें, आने जाने का रास्ता चिगम कर देते रहा।